बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को मैं गहरी नींद में थी कि यूँ महसूस हुआ कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। मूंदी मूंदी आंखें खोलकर देखा तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फ़ौरन उठ के बैठ गई। पहला दिमाग में ख्याल आया कि कहीं जीजू को कुछ तो नहीं हो गया कि वो इस वक्त मुझे जगाने आई है। जैसे मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो वो फ़ौरन मुंह पर हाथ रख के मुझे चुप कराने का इशारा करने लगी। मुझे हैरत हुई कि रात के इस पैर मुझे गाने भी आई है और मुझे ऐसे खामोश रहने को क्यों कह रही है। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ ध्यान गया तो मुझे लगा शायद घर में कोई घुस आया है, इसी वो ऐसे कर रही है। और जब मैंने इशारों से पूछा कि क्या बात है तो उसने जो बात मुझे कही वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं इसके कमरे में जाकर इसके शोर के साथ बेड पर इसकी जगह सो जाऊँ। मैंने इसे पूछा कि ऐसा क्यों चाहती हो और मैं इसके शोर के साथ कैसे सो सकती हूँ। लेकिन वो बाजिद थी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ रुक जाऊँ और जब वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे ख़तरा था कि जीजी को पता चल गया तो एक दिन वो हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ इसकी बीवी की जगह मैं कैसे सो सकती हूँ। लेकिन मेरी बहन मेरी मिन्नत कर रही थी और मुझ पर उसके बहुत एहसानात थे, इसलिए मैं चुपचाप इसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बैठ के कोने पर सो गई। सुबह फजर की अजान से कुछ देर पहले मेरी बहन दोबारा आई और मुझे जगाया और अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस पूर्व असरार हरकत पर था कि इस रात उसने मुझे क्यों भेजा और ख़ुद कहाँ थी। सुबह जब नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर थे और इनके किसी अंदाज से महसूस नहीं हो रहा था कि इन्हें कुछ मालूम हो। मुझे शिद्दत से इंतजार था कि भाई घर से जाए तो मैं बहन से पूछूं कि ये सब क्या था। भाई के जाने के बाद जब मैंने अपनी बहन से सवाल किया कि ये क्या सिलसिला था, तुम रात को कहाँ गई थी, तो मेरे सवाल पर वो रहने लगी और कहने लगी कि मैं तो रात को अपनी दोस्त के साथ हस्पताल थी। मुझे इसके बाद ने हैरान किया कि अगर ऐसी किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो अच्छी बात थी कि वो भाई को बता कर भी जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी बहन को कही तो कहने लगी कि मेरी इस दोस्त को तुम्हारे भाई कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो लड़की अकेली रहती है और इसकी शादी भी नहीं हुई। सबको लगता है ये जो लड़कियां अकेली रहती हैं वो बद किरदार होती हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। लेकिन ये भी रवायती मर्दों की तरह इसे बद किरदार समझते। मैंने जब पूछा कि इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मेरी बहन ने इस बात को टाल दिया और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया। मैं भी इस बात को भूल गई कि चलो एक अच्छा काम ही किया था। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर ऐसे ही रात को मेरी बहन मुझे जगाने आई और उसने मुझे फिर अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने पूछा कि फिर इस दोस्त के साथ जा रही हो तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने बहुत पूछा कि किस हॉस्पिटल जा रही हो, क्यों जा रही हो, ताकि मुझे मालूम तो हो। लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ न बताया, मुझे अपने कमरे में भेज कर घर से निकल गई। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही है। रात को अस्पताल जाने का क्या तुक बनती है। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वो 4 घंटे मैंने जैसे सूली पर लट कर गुजारे थे। जब भी भाई की करवट लेते मुझे यूँ महसूस होता कि अब मेरा राज खुल जाएगा। लेकिन खबर आई कि मैंने दिल में मुकम्मल तौर पर सोच लिया कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी नहीं मानूंगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो जीजू को सारी बात सच बता दूंगी क्योंकि इन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। बहन ने मेरा हर सवाल को टाल दिया और ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात फिर जाती कि मैं इसके कमरे में जाकर सो जाऊँ और मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि ये धमकी भी दी कि मैं जीजू को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने सब कुछ बताया तो तुम्हें वापस भेज दूँगी, यहाँ नहीं रखूँगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे मुस्तकबिल का सवाल था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उसके बिस्तर पे जाकर सो गई। मेरा दिमाग सोचों की जगह बना हुआ था। ठीक है, अगर ये बात खुलेगी तो बात मुझ पर भी आएगी। मुझे क्या करना चाहिए, अपने बहनों को बता देना चाहिए या फिर खामोशी से इंतजार करना चाहिए। मैं लेटे छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे बहनों ने मेरी तरफ करवट ली। मैंने जड़ से आंखें बंद कर ली ताकि इन्हें महसूस हो कि मैं जाग रही हूँ और करवट लेकर उनकी तरफ पीट कर ली। लेकिन शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं इनकी बीवी नहीं बल्कि साली हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी से और मुझसे अपने ही तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम रुखसाना है। हम दो ही बहनें और हमारा तल्लक एक छोटे से गांव से था। मुझसे बड़ी बहन रमज़ाना की शादी एक शहर में हुई। वो अपने शौहर के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक किया तो करीब के कस्बे के कॉलेज में दाखिल होने के लिए फॉर्म जमा करवा दिए क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं जाती थीं। लेकिन मेरी बहन ने ज़िद की कि वो मुझे बड़े शहर में दाखिल करवाएगी और ख़ुद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और अपने शहर में कॉलेज में जमा करवा दिया। और जब मेरा दाखिला हो गया तो उसने खुद ही ऑफ़र की कि ये मेरे घर के पास ही है तो तुम मेरे पास रहोगी। इसे मेरी बहन ने अपने शौहर और वालिदैन को कैसे राज़ी किया मुझे ये नहीं मालूम। मैं तो खुश थी कि मुझे बड़े शहर में बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है और गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती। जिस तरह का
فیشن ہوتا اس طرح کے کپڑے لے کر دیتی، اچھا بیگ دیتی، جیب خرچ دیتی، ایسے سارے کام میری بہن کر دیتی، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے بہت سے احسانات مجھ پر بن گئے تھے، اور ویسے بھی وہ میری بڑی بہن تھی تو میں اس کی ہر بات ماننا کرتی تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا جب پہلی دفعہ کالج میں چھٹیاں ہوئیں اور میں بہت خوش تھی کہ واپس اپنے گاؤں جاؤں گی اور اپنی دوستوں سے ملوں گی، لیکن میری بہن نے مجھے زیادہ دن گاؤں میں رہنے نہیں دیا۔ تم شہر میں ہی رہو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ نہ جانے ان کی زبان میں کیا تاثیر تھی کہ والدین بھی ہمیشہ اسی کا ساتھ دیتے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتی ہے اسی لیے اتنی پرواہ کرتی ہے، کیونکہ خود اس نے چھوٹے قصبے کے کالج میں پڑھا تھا اور شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہن اچھا پڑھے اور گاؤں میں سب سے آگے ہو۔ لیکن میری بہن کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری چھٹیاں ابھی کچھ باقی تھیں اور میں گاؤں سے واپس آ گئی۔ میرے بہنوئی بھی مجھے گھر کا ایک حصہ ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہیں بھی میری عادت ہوتی جا رہی تھی، اس لیے وہ بھی میرے واپس آنے پہ بہت خوش تھے۔ جس دن میں گاؤں میں واپس آئی اس دن تھکن کی وجہ سے میں جلدی سو گئی۔ جب آدھی رات کو میری بہن میرے کمرے میں آئی اور اس نے چپکے سے مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونے کا کہا اور میرے سوال کرنے پر کہا کہ میری دوست کو ہسپتال جانا ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے، تمہارے جیجو اس کو پسند نہیں کرتے، تم جا کر سو جاؤ اور ان کو معلوم نہیں ہوگا۔ میں اس سے مطمئن ہوگی اور اس پر زیادہ نہیں سوچا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دفعہ اس کی بات مان کے میں نے اپنے لیے کیا مشکلات کھڑی کر لی تھی اور یہ چیز میرے اوپر کیا کیا مصیبت لے کر آئے گی، یہ مجھے حقیقتاً معلوم نہیں تھا۔ اس بات کو ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ میری بہن دوبارہ سے مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونے کو کہنے لگی تھی۔ میں نے اس سے بہت بحث کی تھی، لیکن آخر کار مجھے اس کی بات ماننا پڑی، اور جب 2 سے 3 دفعہ یہی عمل ہوا تو میں بھی اب بحث کرنا چھوڑ چکی تھی، اور جب بھی مجھے جگاتی تو میں خاموشی سے اس کے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ لیکن ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے بہنوئی جاگ رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کے بستر میں ان کے ساتھ ان کی بیوی نہیں بلکہ سالی ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا تو پھر کیا ہوگا۔ نہ جانے کیسے وہ کچھ گھنٹے گزر گئے، میری بہن واپس آ گئی اور دوسرے دن صبح اس کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ رات کو بھائی جاگ رہے تھے اور انہیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن میری بہن نے اس بات سے انکار ہی کر دیا، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو یقیناً وہ تم سے کوئی سوال کرتے یا مجھ سے ہی یہ سوال کر لیتے، اس لیے تم مطمئن ہو جاؤ۔ مجھے اس کی تسلی سے بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرا کالج بھی شروع ہو گیا تھا اور یہ سلسلہ بھی جاری ساری تھا۔ میری بہن پہلے کبھی ہفتے میں جایا کرتی، اب تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن بعد یہ کام جاری تھا۔ میری بہن مجھے کبھی نہیں بتاتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس سوال کو سختی سے ٹال دیتی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جس دوست کا نام لیتی تھی اس دوست کو آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی وہ ہمارے گھر تک نہیں آئی تھی اور نہ ہی میری بہن کبھی دن کی روشنی میں اس سے ملنے گئی تھی اور کبھی مجھے نہ ملوایا۔ میرا تجسس عروج پر تھا اور مجھے 100% یقین تھا کہ ہم جو کچھ کر رہی ہیں نا میرے بہنوں وہ سب جانتے، لیکن میری بہن مان نہیں رہی تھی اور نہ ہی کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے پہلے کہ بات کھل جائے تو مجھے ساری حقیقت معلوم ہو، اسے میں نے ساری پلاننگ کر کے رکھ دی۔ 2 3 دن ہو گئے تھے اور بہن نے رات کو اپنے کمرے میں جانے کو کہا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آج رات کو وہ ضرور کہے گی، کہ اس لیے جب رات کو بہن نے جگایا تو میں بغیر کچھ کہے چپ چاپ اس کے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ بہن نے جب دیکھا کہ میں لیٹ گئی ہوں تو مطمئن ہو کر گھر سے نکل گئی، لیکن میں نے کیونکہ پہلے سے پلاننگ کر رکھی تھی اس لیے فوراً سے بستر میں تکیے رکھے اور دبے پاؤں میں اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گئی۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میرا تجسس میرا ڈر پہ غالب آ گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن بس میں جہاں بہن جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ بہنوئی جاگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ خیر گلی میں گھپ اندھیرا اور میں بہن کے پیچھے دبے دبے قدم چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک میں نے کالی چادر لے رکھی تھی اور اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں کچھ ڈرپوک تھی اس لیے میں ڈر بھی رہی تھی، لیکن میری بہن بغیر کسی ڈر کے اور خوف کے آگے جا رہی تھی، لیکن مجھے یوں لگتا جیسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد رک کر پیچھے بھی دیکھ لیا کرتی، لیکن میں مختلف گھروں اور درختوں کی اوٹ لے کر چل رہی تھی، اسے شاید اسے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مین روڈ پر میری بہن ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں گاڑی کا نمبر بھی نہ دیکھ سکی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گاڑی کی ہیڈ لائن وغیرہ بھی آن نہیں تھی اور گاڑی بھی کالے رنگ کی تھی، اس لیے مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیسی گاڑی ہے، اس کا کیا نمبر ہے۔ میرے پاس تو اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں تھی،
اس لیے مجھے واپس ہی آنا پڑا۔ میں خاموشی سے اپنی بہن کے کمرے میں گئی اور اس کی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ بہنوئی جاگ رہے ہیں، لیکن نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے کوئی آواز پیدا کی، بلکہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد رمضانہ واپس آئی اور اس نے مجھے خاموشی سے اشارہ کیا اور ہمیشہ کی طرح میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور وہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج صبح لازمی اپنی بہن سے سوال کروں گی کہ وہ پھر کہاں جاتی ہے، اور اگر اس نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں ساری بات اپنے بہنوئی کو بتا دوں گی، کیونکہ میں مزید اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ کیسے سب کچھ کرتی ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ غلط راستے پر چل نکلی ہے۔ اس کی ایسی کوئی دوست نہیں تھی تو یقیناً وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے کسی لڑکے کے ساتھ ہی جاتی ہوگی اور اب اپنی بہن کے معاملات پر غور کر رہی تھی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے بہنوئی کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو پھر میری بہن روز رنگ برنگے کپڑے کہاں سے لیتی ہے اور مجھے بھی زیادہ پاکٹ منی دیتی ہے؟ یہ سارے پیسے آخر کہاں سے آتے ہیں؟ میں جیسے جیسے سوچتی جا رہی تھی مجھے اپنی بہن کی ہر کہانی میں جھول ہی نظر آ رہا تھا، کوئی تو غلط کر رہا تھا، اور اس بات نے مجھے بہت زیادہ فکر میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اگر یہ بات کھل جاتی تو میرا مستقبل خراب ہوتا، ساتھ میں بہت زیادہ بدنامی بھی ہو جاتی۔ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ اس کی شادی شہر میں ہو، اور اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی، شادی شہر میں ہوئی، تو پھر وہ کیوں دھوکہ دے رہی تھی اپنے شوہر کو؟ اس قسم کے بہت سے سوال تھے جو میرے دماغ میں آ رہے، لیکن میرے جواب میری بہن کے پاس تھے جو مجھے بالکل جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے ہر سوال کا جواب چاہیے تھا، اس لیے میں نے دوسرے دن صبح کالج سے چھٹی لی اور بہنوئی کے آفس چلے گئی۔ جانے کے بعد اپنی بہن سے سیدھا سیدھا سوال کر لیا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس کے ساتھ جاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ کسی غلط راستے پر چل نکلی ہے اور کل رات میں اس کا پیچھا کرتی رہی تھی، اور اب بھی اگر اس نے مجھے سچ نہ بتایا تو اس سب کو نہ روکا تو میرے پاس آخری حل یہی ہوگا کہ میں اس کے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میری بہن سن کر کچھ دیر تو میری بہن پریشانی میں آ گئی، لیکن پھر اس نے کہا اگر میں کسی کے ساتھ جاتی ہوں تو یہ میرا مسئلہ ہے، تم کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آئی ہوں کہ تم میرا ساتھ دے سکو۔ میرا اور تمہارا قد کاٹ بالکل ایک جیسا ہے، اندھیرے میں بالکل سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو، اور تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا میں جب تک چاہتی ہوں، کیونکہ اگر تم انکار کرو گی تو میرے پاس ایک دوسرا راستہ ہے، میں تمہیں گاؤں بیچ دوں گی اور والدین کو یہ بتاؤں گی کہ تمہارا اپنے بہنوئی سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، اسے میں نے تمہیں واپس بھیجا۔ اس کے بعد تو نہ تمہیں والدین آگے پڑھنے دیں گے اور نہ ہی گاؤں میں تمہاری کوئی عزت رہے گی، تمہاری ساری زندگی ایک سوالی نشان بن کے رہ جائے گی۔ اس کی اس بات نے میری آنکھیں کھول دی کہ اگر اس نے سچ میں ایسا کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہوں گی۔ لیکن مجھے اپنی بہن کی خود غرضی پہ بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی، لیکن اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ وہ تو بہت ہی لائق اور ذہین لڑکی تھی، اور اس کی ساری جوانی میرے سامنے اس نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ وہ شہر میں اکیلے پڑھنے بھی گئی تھی، جس نے شہر سے 3 ماہ کا کمپیوٹر کورس بھی کیا۔ وہ اکیلی رہتی رہی لیکن کبھی اس کی کوئی ایسی بات نہ سنی، تو اب آ کر وہ جب شادی شدہ ہے تو ایسے کام کیوں کر رہی ہے؟ کبھی دل کرتا کہ کچھ غلط نہیں ہو رہا، لیکن آنکھیں دیکھا بھی تو جھٹلایا نہیں جا سکتا نا۔ میں ہر طرف سے گھر چکی تھی، اگر کسی کو کچھ بتاتی تو بے عزتی تھی، اور اگر نہ بتاتی تو مجھے اپنی بہن کے اشاروں پر ناچنا تھا اور اس کی کٹ پتلی بن کے رہنا تھا۔ اس لیے ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ تعلیم و دوری چھوڑ کر میں گاؤں جاتی تو بھی سب سوال کرتے، اگر کسی کو کچھ بتاتی تو بہن کی دھمکی سامنے آ جاتی، اس لیے میں خاموش رہی اور وہی کام کرنا تھا جو یہ کہہ رہی تھی، حالانکہ یہ سب میرا دل کرنے پر راضی نہیں تھا، اور ادھر میرے بہنوئی کے رنگ بدلتے جا رہے تھے، جو میرے لیے اور زیادہ تشویش کی بات تھی۔ وہ بہن کے سامنے تو بالکل نارمل رہتا، لیکن جیسے ہی میری بہن آگے پیچھے ہوتی تو مجھ سے ذومعنی باتیں کرنے لگتے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میں رات کو ان کے پاس جاتی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث تھی۔ میں تعلیم چھوڑ کر ہاسٹل میں بھی نہیں جا رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ والدین سے نہیں تو بہنوئی سے بات ضرور کروں گی، لیکن اب ان کی ذومعنی باتوں کی وجہ سے میں ان سے بھی کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ میرے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں تھا،
سوائے خدا کے، اور میں نماز میں رو رو کے خدا سے یہی دعا کرتی کہ وہ میری بہن کو ہدایت دے دے یا مجھے سب سے نکلنے کی کوئی ترکیب ہی بتا دے۔ ایک دفعہ میں بہن کی الماری سے کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی کہ آنکھوں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ پیچھے کر کے شاپر چھپا ہوا تھا، اور جب میں نے وہ کھول کے دیکھا تو میری حیرت زدہ ہی رہ گئی۔ اس میں لڑکیوں کے زین اور شرٹ پڑی تھی۔ ایسا بات تو ہمارے خاندان میں دور تک کہ کبھی کسی نے نہیں پہنا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بھی پہنتے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا شک صحیح نکلا، میری بہن غلط راستے پہ چل نکلی ہے جو اس قسم کا لباس پہنتی ہے۔ اس چیز نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ اپنی بہن سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ بہنوئی کی گستاخیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ بہن کو بھی نہیں بتا سکتی تھی جو خود کسی غلط راستے پہ چل رہی ہے، اس نے میری مدد کیا کرنی ہے؟ وہ تو مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی منسلک کر کے بدنام کر دے گی، اور پھر ایک دن اللہ نے میری سن لی اور مجھے ساری حقیقت معلوم ہوگی۔ اس دن میں کالج سے واپس آئی تو ہمارے گھر کے سامنے کچھ عجیب قسم کا ہجوم تھا۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں ہجوم کو ہٹاتے ہوئے جب اندر پہنچی تو سامنے کا منظر میرے لیے بہت ہی ناقابل یقین تھا۔ پولیس والوں نے میری بہنوئی کو پکڑ رکھا تھا اور میری بہن ساتھ ہی کھڑی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو میری بہن نے فوراً مجھے پکڑ کر اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور کہا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ۔ مجھے لگا کہ میری بہن نے اپنے شوہر کو ہی پکڑوا دیا تاکہ وہ کھل کر رنگ رلیاں منا سکے۔ یہی بات میں نے اپنی بہن سے کہی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ میرے بہنوئی چیختے چلاتے رہے اور پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی۔ ہجوم جھٹکنے کے بعد میں اپنی بہن پر غصہ آنے لگی۔ تمہیں کم از کم اپنے شوہر کو تو نہیں گرفتار کروانا چاہیے تھا؟ انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ اگر وہ تمہیں راستے کا کانٹا تھے تو ان سے طلاق لے سکتی تھی، لیکن بے گناہ کو ایسے پکڑوانا بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ میری بہن نے کہا کہ وہ بے گناہ کیسے ہیں؟ کیا وہ تمہیں تنگ نہیں کرتے تھے؟ اس میں سر جھٹکا کر رہ گئی۔ تو میری بہن نے کہا کہ تمہیں یہاں بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں حقیقت کیا ہے۔ اور پھر میری بہن نے مجھے جو حقیقت بتائی وہ مجھے حیرت زدہ کر دینے کو کافی تھی۔ اس نے جو بتایا وہ اسی کی زبانیں بتا رہی ہوں کہ شادی سے پہلے میں شہر میں 1 مہینہ کورس کرنے آئی تھی۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد ہے؟ تو اس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ کمپیوٹر کورس نہیں تھا بلکہ اس نے پولیس فورس جوائن کر لی تھی اور وہ اس کی ٹریننگ لینے آئی تھی۔ اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، یہ بات صرف اس کے اور میرے والدین کو ہی معلوم تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کا رشتہ آیا اور والدین نے ضد کر کے اس کی شادی طے کر دی۔ میں خود بھی شادی سے بہت خوش تھی، لیکن جب شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ پولیس فورس جوائن کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا، اور جو میں نے انہیں بالکل بھی نہیں بتایا کیا تھا وہ آلریڈی پولیس کو کورس جوائن کر چکی ہے۔ لیکن جب اس نے جاب سے ریزائن کیا تو اس کے ہیڈ نے اسے بتایا کہ وہ ریزائن نہ کرے بلکہ وہ ڈیلی نہ آئے، لیکن پولیس نے جو خفیہ مشن میں ہے ان میں وہ مدد کر دیا کرے۔ اس پر اس نے حامی بھر لی۔ ایسے لگا کہ گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کا شوہر انکار کر رہا ہے۔ ایک بار ایک مافیا گینگ کے خلاف انہوں نے ثبوت ڈھونڈے تھے اور اس نے شوہر کو بتائے بغیر یہ کام شروع کر دیا، لیکن پہلے ہی مرحلے پہ اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بھی اسی گینگ کا ایک حصہ ہے، اور شاید اسی لیے وہ اتنی شدت سے اسے پولیس جوائن کرنے سے منع کرتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا اور مجھے استعمال کر کے یہ جوا راتوں کو اٹھ کر بھاگ جاتی ہے تو یہ سارے ہی اپنے کام کی وجہ سے جاتی تھی، اور اسے معلوم ہے کہ اس کا شوہر سارا کچھ جانتا ہے۔ ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ میرا بہنوئی جانتا ہے تو وہ سچ تھا، وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ میں کہیں چلی جاتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت خراب ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ ہم لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے رنگے ہاتھوں پکڑے اور اس بات کو بنیاد بنا کر مجھے چھوڑ کر تم سے شادی کر لے، لیکن میں اس کے بندے کے ہاتھوں کو بھی نہیں آئی، اور میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر کے اسی لیے رہ رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ایک جوا ہے، اور آج تو میں نے خود اس کی گرفتاری کی ہے کیونکہ میں شوہر کو کھو سکتی ہوں لیکن اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی کہ میری بہن کیا کرتی اور میں کیا سوچتی رہی۔ میں نے اسے معذرت کر لی جو اس نے کھلے دل سے قبول کر لی۔ میری بہن نے اپنے شوہر سے خلا لے لی اور باقاعدہ پولیس فورس کو جوائن کر لیا۔ اب ہم بھی اسی شہر میں رہتی ہیں، لیکن اب میرے سر پر کوئی بہنوئی کی دست درازی کی تلوار نہیں، اور نہ ہی مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ میری بہن کسی غلط راہ پہ چل رہی اور وہ مجھے استعمال کر لے گی، کیونکہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ سچ نہیں ہوتا۔